अस्सलाम वालेकुम। द इंक्वायरी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अस्मा नवाज और प्रोग्राम आप देख रहे हैं अवाम, अदालत और पुलिस। बिल्कुल जी, हम अवाम का जो है वो इनसे वास्ता रहता है, अदालत से भी, पुलिस से, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खबर का ज़रिया बनते हैं और इस खबर को हमारे तक पहुँचाने के लिए अपनी जान चौकों में डालते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्राइम रिपोर्टर्स की। कहने को तो ये बहुत आसान बीट लगती है, लेकिन जानते ही हैं कि इसमें कितने मसाइल दरपेश होते हैं। आज इसी हवाले से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ 3 सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इज़हार नियाज़ी साहब, मंजूर सफ़र साहब और मलक नजीब साहब। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बड़ी टफ रूटीन है। 24 घंटे आप ऑन ड्यूटी होते हैं और आप थानों कचहरियों के अलावा लोगों से भी आपका लिंक रहता है। नियाज़ी साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। एक क्राइम रिपोर्टर के लिए क्या मुश्किलात दरपेश आती है खबर को ब्रेक करने के लिए? किस तरह के दबाव होते हैं उस पे और किस तरह से वो हैंडल करके खबर को बाहर रिलीज़ करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। देखिए जी, जब हम क्राइम रिपोर्टिंग में होते हैं तो हमारे पुलिस वालों से भी वैसे ही ताल्लुकात होते हैं और फिर बाज़-औक़ात जहाँ जराइम होते हैं वहाँ पे भी हमें अपने ताल्लुकात डेवलप करने पड़ते हैं, क्योंकि जराइम पेशा अफराद के हवाले से ज़राए बनाना कोई आसान काम नहीं है। पुलिस के हवाले से ज़राए बनाना आसान होता है। जब हम कोर्ट की बीट कर रहे होते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस वाले वहाँ पे मुल्ज़िमान को पेश करते हैं और जिस भी केस के हवाले से हमने रिपोर्टिंग करनी होती है उनसे हमारी इंटरेक्शन बन जाती है, एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है, चाय पानी हम बैठ के पी लेते हैं। लेकिन जो जराइम पेशा अपराध है, जहाँ पे जुर्म हो रहा होता है, वहाँ पे जाके किसी भी किस्म का ताल्लुक डेवलप करना कोई आसान नहीं होता। और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि ये शख्स हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है तो उसमें हमें कई बार जान का भी खतरा होता है। और क्योंकि जराइम पेशा अफराद जो है वो अपने कारोबार में खलल डालने वाली कोई भी जो चीज़ होती है, जो भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फिर उनके खिलाफ किसी भी किस्म का इंतहाई कदम उठाना उनके लिए कोई मामूली बात होती है। और दूसरी जानब ये है कि जहाँ जैसे पुलिस में काली भेड़ें होती हैं और अगर हम उन काली भेड़ों को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें भी फिर हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का इसलिए सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो पुलिस अफसरान और एहलकारों से बन जाती है। वो किसी न किसी का ताल्लुकदार होता है, रिश्तेदार होता है, अजीज होता है। तो फिर उस शख्स का ये हमसे मुतालबा होता है कि यार ये मेरा जानने वाला है, ये है, वो है, इससे गलती हो गई है तो आप मेहरबानी करें और उसको एक बार रिपोर्ट कर दिया है तो उसको फॉलो अप में ना लेके जाएं और दोबारा रिपोर्ट ना करें। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के मसाइल देखते हैं, लेकिन चूँकि कलम की जो हुर्मत है वो भी यही है कि हमने सिर्फ रिपोर्ट करना है। जो हमने देखा है उसकी तहकीक और तस्दीक करने के बाद हमने मामले को रिपोर्ट करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमारी रिपोर्ट की हुई चीज़ें बाज़ औक़ात आगे जाके कोई और रुख इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन हमने जो भी करंट सिनेरियो होता है उसको ही हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक़्त करंटली कोई तहकीक या तफ्तीश का कोई ऐसा मेयार नहीं होता कि हम फौरी तौर पे उस मामले की तहकीक या तफ्तीश जी, कर लें। ठीक नियाज़ी साहब। मैं मंसूर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शहरे इक़्तिदार में जिस तरह से पहले सोचा और समझा जाता था कि जराइम की शरह बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि शहरे इक़्तिदार भी जो है वो जराइम का गढ़ बन गया है। इस हवाले से एक क्राइम रिपोर्टर होते हुए आप क्या समझते हैं कि किस हद तक सहाफ़ी हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं? क्या दबाव होता है कि कुछ ऐसा इमेज इस शहर का है कि खबरों को कम से कम रिलीज़ किया जाए? जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर बनाने हाँ पर जी। मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा आपने ज़िक्र किया कि खबरों के हवाले से हमें पहले तो ये कि बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं, ठीक है? और मौजूदा जो सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त ना क्राइम की रेशो 90% बढ़ चुकी है, ठीक है? इस टाइम मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूंगा, जहाँ तक इस टाइम चोरी, डकैती, अगवा, इस तरह के मुकदमात रोजाना की बेस पर हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माजी में ना हमें एक पुलिस की जानिब से क्राइम रिपोर्टर्स को क्राइम डायरी मसूल होती थी, ठीक। ठीक है? क्राइम डायरी मसूल होती थी जिसमें तमाम थानों के क्राइम्स उसमें हमारे पास भी आ जाते थे, वो हमारे भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते थे, ठीक है?
لیکن موجودہ آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشن کے آنے سے وہ کرائم ڈائری روک دی گئی. اس وقت جو کرائم کی ریشو کی اگر میں بات کروں، جیسے ابھی رات ایک واقعہ پیش آیا بریمام میں ڈکیتی کا، ٹھیک ہے، ابھی ایک ریسنٹلی ابھی 2 وارداتیں آج کی دن میں ابھی ادھر ہی تھانہ کوسار کی حدود میں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور جرائم تو خیر وہ تو 24 گھنٹے چلتا ہی جا رہا ہے. جہاں تک بات کروں گا میں پولیس کے حوالے سے، وہ تو بالکل بھی جرائم کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت کسی بھی تھانے میں آپ چلے جائیں، موسٹلی ایس ایچ اوز کا رویہ بھی شہریوں کے ساتھ ناروا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی یعنی کہ اخلاق سے پیش نہیں آتے. جبکہ پولیس کی پریس ریلیز میں ان کی پریس ریلیز میں جاری کیا جاتا ہے کہ شہریوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک بات کروں گا میں چوری اور ڈکیتی کی، یہ تو معمول ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ابھی موجودہ جو کرائم ڈائری پولیس کی طرف سے آ رہی ہے یا پولیس کی طرف سے پریس ریلیز جو بھیجی جا رہی ہے، وہ انہی کی فیور میں ہے. ہمیں جو ہمارا جو کرائم جو بڑھتے ہوئے جو کرائم ہے وہ ہمیں ہمارے سورس کے مطابق روزانہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم اس کو چلائیں گے اور انشاءاللہ آگے چلتا جائے گا. منصور صاحب، اس کا ریشو ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آ رہا. آپ کا کہنا ہے جیسے کرائم ڈائری میں ہمیں شہر کی صورتحال پتہ چل جاتی تھی. ملک صاحب، جس طرح سے منصور صاحب نے کہا کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا ناروا ہے، لیکن جب ہم پولیس ممبران سے بھی بات کرتے ہیں، ملازمین سے، تو وہ اپنے مسائل بہت بتاتے ہیں. ایک تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا فیول ہے، یونیفارم ہے، کھانے کا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ خود الجھے ہوئے ہیں. اور آئے دن یہ جو دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ذہنی ڈپریشن سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں سچائی ہے، یا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. بہت شکریہ آپ لوگ کا. تو جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ پولیس کو مسائل ہوتے ہیں، پولیس کو بالکل مسائل ہوتے ہیں. فنڈنگ کے کافی مسائل ہوتے ہیں، فیول کے مسائل ہوتے ہیں، دیگر ان کو فیلڈ میں کافی مسائل پیش آتے ہیں. لیکن دیکھیں، ان مسائل کو دور کرنا ہے وزارت داخلہ نے، اور وزیر داخلہ اس کا سرکردہ ہوتا ہے. جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. اب کیونکہ وزیر داخلہ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. اب کیونکہ وزیر داخلہ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جو بھی کریں کر ہی جائیں، ہمیں جو ہمارا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، باقی آپ جو مرضی یا کریں. تو جہاں تک بات ہے کہ ان کو مسائل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی پہلی پریفرنس ہونی چاہیے کہ مسائل حل کیے جائیں. آپ تینوں صحافیوں سے میرا ایک مشترکہ سوال یہ ہے. نیازی صاحب، آپ کیونکہ فیلڈ میں بہت کام کرتے ہیں، منصور صاحب بھی، کچھ ایسے ذاتی لڑائیاں بھی سننے میں آتی ہیں کہ صحافی حضرات سے جب غصہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور صحافی برادری سے کافی دفعہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور سرعام کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اگر کوئی صحافی کسی ساتھی کو یا رشتہ دار کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس نے جرم نہیں بھی کیا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کرائم اینڈ کورٹ رپورٹ ایسوسی ایشن کے آپ لوگ ممبران بھی ہیں، آپ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، وہ کس طرح سے حرکت میں آتی ہے اور اپنے صحافی حضرات کو سیو کرتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جتنی بھی بیٹ رپورٹرز کی تنظیمیں ہوتی ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن کے دوران اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں پھر یہ ہمارے ساتھ یہ تنظیمیں رسپونڈ کرتی ہیں، اور اگر ان سے معاملہ نہ سنبھلے تو پھر معاملہ RIUJ یا پھر متعلقہ پریس کلب تک پہنچتا ہے. ایشو یہ ہے کہ بعض پولیس افسران اپنے آپ کو کچھ انوکھی مخلوق سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارا زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ بنتا ہے وہ شریف شہریوں سے جرائم پیشہ افراد کی طرح جب یہ سلوک کرتے ہیں تو ہم اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو سلوک ہے یہ جرائم پیشہ افراد کے علاوہ کسی سے روا رکھنا بھی جرم ہے. وہ تو آلریڈی جرائم پیشہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ یہ سلوک رکھتے ہیں تو آپ تفتیش کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن ایک شریف شہری ہے، وہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کے ہتھے چاڑی گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ رویہ تو ایک شریف شہری والا رکھیں نا. آپ اس کے ساتھ ایک جرائم پیشہ فرد والا جب رویہ رکھیں گے تو وہ پولیس کے بارے میں کیا مطلب اس کی کیا رائے ہوگی.
اور پھر جب ہم اس کو ریسکیو کرنے کہہ لیں آپ، یا ہم اس کو رپورٹ کرنے کے لیے جب وہاں جاتے ہیں، اگر وہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے یا ہمارے کسی جاننے والے نے کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی عزیز ہے جی اس طرح پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے، تو جب ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں نا تو پولیس ہمیں بھی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ، حالانکہ وہ انوسینٹ شخص ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کے پیچھے رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر بھی اس کو چیک کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی سفارش کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں کہ کس حوالے سے اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے یا اس کو پابند کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یا اس کا کوئی پہلے بھی کوئی کریمنل ریکارڈ ہے۔ لیکن اگر وہ ایک شریف شہری ہے اور اس کے ساتھ ایک جرائم پیشہ شخص جیسا سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ خود بذات خود یہ رویہ ایک جرم میں شامل ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسران بالا کو چاہیے کہ ایسے پولیس افسروں کو کم از کم تھانوں میں تعینات نہ کریں، ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کریں اور ان کو ہائی کورٹ میں تعینات کریں تاکہ وہ سلوٹ مارے، ان کو پتہ لگے، ججز کے آگے پیچھے گھومیں، ان کو ان کی کاؤنسلنگ ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ منصور صاحب، کرائم اینڈ رپورٹر ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں آپ کی نظر سے ہو کے خبر گزرتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خبر جلدی بریک کرنے کے چکر میں بھی صحافیوں پہ دباؤ بھی ہوتا ہے، کرائم بیٹ رپورٹرز پہ تو بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ رات کی کسی پہر اگر کوئی خبر آئی ہے تو آپ کس طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی خبر بریک ہو جاتی ہے پھر آپ کی ایسوسی ایشن کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ جیسے ابھی رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد اگر جیسے کوئی خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے یا کسی سورس سے بھی ہمیں آ جاتی ہے، کوئی کرمنل سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہوتی ہے نا، لیکن اس کو بریک کرنے سے پہلے اس کے جہاں سے ہمیں آئی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے کہ آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کرمنل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ہی حق میں خبر چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جب ٹریس کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب فرنٹ پہ آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن جب رات کے وقت اگر ایسا کوئی وقوع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ خود موقع پہ بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس سے بھی ہمیں الجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی کمپلین آئی ہوتی ہیں ہمیں کہ یار فلاں جگہ پہ جا رہے تھے، پولیس والوں سے الجھا، کوریج کر رہے تھے، وہاں پہ یہ ہو گیا۔ پھر ہم اس کو متعلقہ تھانے میں فون کرتے ہیں یا متعلقہ جو افسر ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا کرائم رپورٹر ہے، یہ آلریڈی ڈیوٹی پر ہے، آپ جس طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں ویسے یہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بس میں صرف آپ کو یہی بات کروں گا کہ صرف ان کے پاس وردی کا اختیار ہے اور ہمارے پاس قلم کا اختیار ہے، اور دونوں ایک منٹ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ وردی کی آڑ میں یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس قلم ہے، لیکن ہم ان کو قلم کی مار دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض تھانوں میں ایسے چوز ہم نے دیکھے ہیں، یا کئی تفتیشی کا تو خیر میں اتنا نہیں زور ڈالتا، لیکن ایسے چوز لیول پہ کم سے کم نا اس وقت موجودہ جو صورتحال کے مطابق ان کو پڑھے لکھے ایسے چور لگانے چاہیے۔ انسپیکٹر ایسے ہیں پولیس میں، 3 پھولوں والے جو انسپیکٹر ہیں وہ ایسے ہیں جو اس ٹائم پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں ہے، کوئی ڈی پی ڈی میں ہے، کوئی کھڈے لائن لگا ہوا ہے، انہوں نے اناڑی کے اناڑی ایسے چور لگا دیے ہیں۔ کیونکہ میں اپنے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اناڑی ایسے چور لگا دی جن کو کام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی ایک بارہکوہ تھانے میں دیکھ لیں کہ ایس ایچ او عالمگیر خان انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کو تو الف بے کا نہیں پتا میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں، اس کو تو ایک اچھے شہری کی پہچان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کس کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کس سے کیا بات کرتا ہے، ایون کہ شریف اور سادہ لوگ شہریوں کو ساتھ بھی اس کی بدتمیزی کرنا معمول بنتا جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے پیسے بکھا میرا موڈ بنے، تو پولیس کی بھی وہی بات ہے کہ میں نے پیسے بکھا میرا موڈ بنے، تھوڑا سا ذرا یہ آپ نے پیسے کی بات کی ہے، میں ملک صاحب ٹائم ذرا کم ہے، ملک صاحب جو بات کی ہے پیسے کی، تو یہ تانا تو صحافی حضرات کے ساتھ بھی لگتا ہے، لفافہ صحافی، چاہے ہم سیاست کی بات کریں یا ہم کسی جرم کی بات کریں، ہمارے ساتھ ٹیگ کر دیا جاتا ہے، جس کی من پسند خبر نہیں آتی ہم لفافہ صحافی بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، اسی طرح صحافت میں بھی موجود ہیں، پولیس میں بھی موجود ہیں۔ تو میں ایک منصور صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وردی کا اختیار ہے، وہ جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے بالکل کہ وہ وردی میں آیا ہے تو جو مرضی کریں، پولیس رولز ہیں، قانون ہے۔ سلوٹ مارے، ان کو پتہ لگے، ججز کے آگے پیچھے گھومے، ان کی کاؤنسلنگ ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ منصور صاحب، کرائم اینڈ رپورٹر ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں آپ کی نظر سے ہو کے خبر گزرتی ہے،
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خبر جلدی بریک کرنے کے چکر میں بھی صحافیوں پہ دباؤ بھی ہوتا ہے، کرائم بیٹ رپورٹرز پہ تو بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ رات کی کسی پہر اگر کوئی خبر آئی ہے تو آپ کس طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی خبر بریک ہو جاتی ہے پھر آپ کی ایسوسیشن کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ جیسے ابھی رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد اگر جیسے کوئی خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے یا کسی سورس سے بھی ہمیں آ جاتی ہے، کوئی کرمنل سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہوتی ہے نا، لیکن اس کو بریک کرنے سے پہلے اس کے جہاں سے ہمیں آئی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے کہ آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کرمنل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ہی حق میں خبر چلا دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جب ٹریس کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب فرنٹ پہ آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن جب رات کے وقت اگر ایسا کوئی وقوع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ خود موقع پہ بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس سے بھی ہمیں الجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی کمپلین آئی ہوتی ہیں ہمیں کہ یار فلاں جگہ پہ جا رہے تھے، پولیس والوں سے الجھا، کوریج کر رہے تھے، وہاں پہ یہ ہو گیا۔ پھر ہم اس کو متعلقہ تھانے میں فون کرتے ہیں یا متعلقہ جو افسر ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا کرائم رپورٹر ہے، یہ آلریڈی ڈیوٹی پر ہے، آپ جس طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں ویسے یہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بس میں صرف آپ کو یہی بات کروں گا کہ صرف ان کے پاس وردی کا اختیار ہے اور ہمارے پاس قلم کا اختیار ہے، اور دونوں یہ دونوں ایک منٹ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ وردی کی آڑ میں یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس قلم ہے، لیکن ہم ان کو قلم کی مار دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض تھانوں میں ایسے چوز ہم نے دیکھے ہیں، یا کئی تفتیشی کا تو خیر میں اتنا نہیں زور ڈالتا، لیکن ایسے چوز لیول پہ کم سے کم نا اس وقت موجودہ جو صورتحال کے مطابق ان کو پڑھے لکھے ایسے چور لگانے چاہیے۔ انسپیکٹر ایسے ہیں پولیس میں، 3 پھولوں والے جو انسپیکٹر ہیں وہ ایسے ہیں جو اس ٹائم پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں ہے، کوئی ڈی پی ڈی میں ہے، کوئی کھڈے لائن لگا ہوا ہے، انہوں نے اناڑی کے اناڑی ایسے چور لگا دیے ہیں۔ کیونکہ میں اپنے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اناڑی ایسے چور لگا دی جن کو کام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی ایک بارہکوہ تھانے میں دیکھ لیں کہ ایس ایچ او عالمگیر خان انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کو تو الف بے کا نہیں پتا میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں، اس کو تو ایک اچھے شہری کی پہچان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کس کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کس سے کیا بات کرتا ہے، ایون کہ شریف اور سادہ لوگ شہریوں کو ساتھ بھی اس کی بدتمیزی کرنا معمول بنتا جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے پیسے بکھا میرا موڈ بنے، تو پولیس کی بھی وہی بات ہے کہ میں نے پیسے بکھا میرا موڈ بنے، تھوڑا سا ذرا یہ آپ نے پیسے کی بات کی ہے، میں ملک صاحب کا ٹائم ذرا کم ہے، ملک صاحب جو بات کی ہے پیسے کی، تو یہ تانا تو صحافی حضرات کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ لفافہ صحافی، چاہے ہم سیاست کی بات کریں یا ہم کسی جرم کی بات کریں، ہمارے ساتھ ٹیگ کر دیا جاتا ہے، جس کی من پسند خبر نہیں آتی ہم لفافہ صحافی بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، اسی طرح صحافت میں بھی موجود ہیں، پولیس میں بھی موجود ہیں۔ تو میں ایک منصور صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وردی کا اختیار ہے، وہ جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے بالکل کہ وہ وردی میں آیا ہے تو جو مرضی کریں۔ پولیس رولز ہیں، قانون ہیں، عدالتیں ہیں، وہ جو مرضی چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور لفافہ صحافی بالکل موجود ہے ہمارے اندر، آپ کو بہتر پتہ ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے شعبے میں ایسے لوگوں کو ہم کلیئر کریں تاکہ آئندہ جو ہماری بہتری ہو سکے۔ جانے سے پہلے آپ تینوں سے ایک سوال، کرائم بیٹ رپورٹر جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک منٹ میں ذرا یہ تھوڑی سی بات کروں گا ملک صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں انہوں نے بات کی ہے غلط، تھوڑی سی یہ بات ہے، دیکھیں انہوں نے کہا ہے وردی کی آڑ میں وہ جو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وردی کی آڑ میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وردی کا اختیار وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ وردی ہے، آپ کبھی جائیں نا وہاں پہ تھانے میں یا کسی کرمنل کو بھیجیں، آپ ایک عام شہری بن کے جائیں۔ میں تو بلکہ ایون کہ ڈی آئی جی اسلام آباد کو بھی کہتا ہوں کہ وہ عام شہری بن کے جائیں اور جا کے دیکھیں تھانوں کا حال کیا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جی دیکھیں عام شہری کے ساتھ وہ جو بھی سلوک کرتے ہیں، اوپر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ وردی میں ہے اور وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں جی ملک صاحب دیکھیں افسران پوچھنے والے موجود ہے، لیکن شریف شہری اگر کوئی انکوائری کی درخواست دیتا ہے کہ جو بھی ہے، نہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں ملک صاحب۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں۔ کون سی مثال ہے؟ آپ مثال بتائیں مجھے۔ آپ کا انپٹ بھی لازمی ہے کہ ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا منصور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی میں ان دونوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس قانون کا غیر قانونی استعمال کرتی ہے،
اور جی، قانون جی، کا بالکل جو ہاں۔ غیر قانونی استعمال ہے وہ قابل گرفت ہے، قابل جرم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ایسے پولیس آفیسر ایس ایچ اوز لگائے جاتے تھے جو اچھی پبلک ڈیلنگ جانتے ہو، بالکل اب ایسے پولیس آفیسر لگا دیے جاتے ہیں جو اپنے ماتحت سے بھی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، تو پھر ایسے جو لوگ ہیں وہ سسٹم میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ قانون کے غیر قانونی استعمال کا بند ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں افسران بالا، میں برملا کہوں گا کہ افسران بالا بھی شامل ہو گئے ہیں، ڈی آئی جی لیول کے افسران بھی جو ہے وہ ایس ایچ او کو جب کہیں گے کہ تم غلط کام کرو تو وہ دھڑلے سے کرے گا، اور جب وہ دھڑلے سے کرے گا تو اس کے بعد وہ کسی کو خاطر بھی نہیں لائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے پیچھے تو ڈی آئی جی ہے، بالکل آپ نے تو پھر اس نے کسی کو کیا خاطر میں لانا ہے؟ وہ تو ایک رتھ لیس قسم کی پولیسنگ کرے گا اور قانون کا بے دریغ قسم کا غیر قانونی بہت شکریہ آپ تینوں حضرات۔ بات کی ہے نیازی صاحب کی قابل گرفت ہے، ہاں لیکن وہ گرفت ہوتی نہیں ہے ملک صاحب، ان پہ گرفت ہوتی نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، لیکن میں آپ تینوں کی بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا، لیکن آپ لوگ تینوں وعدہ کر کے جائیں گے، نیازی صاحب خاص طور پر آپ اور منصور صاحب آپ، کہ آپ مجھ سے نیکسٹ پروگرام میں تھانہ بائی تھانہ جو کارکردگی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے وقت نکالیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ اسلام آباد کے 27 تھانے ہیں جی اور ان کے حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آبادی کے مطابق یہ لوگوں کو کتنا ریلیف دے رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ گینگ پولیسنگ پہ کروں گا، شور کہ پولیس کے کیسے گینگز ہوتے ہیں، ان کو کون دیکھتا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ اگلے آپ پروگرام لوگوں میں کا آپ سے بات چینل ہے، ہوگی۔ ہم سب کا چینل ہے، بس اس پہ آپ لوگوں نے وقت دینا، آپ کی سپورٹ سے جی بالکل، جیسا آپ نے کہا کہ انشاءاللہ فردن آپ کو تھانے کی ایک رپورٹ آپ کو دی جائے گی، اور شہر اقتدار میں کیا کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے، اور آپ خود ہی کمپیریزن کر لیجئے گا کہ اس میں کتنا کرائم ہے کتنا نہیں۔ بہت شکریہ۔